अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। फाइनल कॉल खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुका है। काफिले की क़यादत बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम खुद कर रही हैं। एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। एवरी टाइनी डिटेल, ड्रोन्स उनके पास हैं। उन्हें यहाँ तक पता है कि कौन कितने काफिले कहाँ से आए, कौन सा मिनिस्टर किस काफिले में बैठा हुआ है। इतनी छोटी सी डिटेल। और उन्होंने बाकायदा रेस्क्यू 1122 जो पेशावर में एक दफ्तर है, वहाँ पर 50 लोगों की अपनी टीम बिठाई हुई है बुशरा बेगम ने, जो उन्हें लम्बा बलम्बा हर एक चीज़ की इतलात दे रही है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके तहत शहर में जलसे, जुलूस, इज्तिमा और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल के शुरका अब फाइनल कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं। ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर होने वाले इन मुज़ाकरात में पीटीआई को धरने के लिए पेशावर मोड़ के करीब कहीं जगह देने की पेशकश की गई है। और बाकी जो है दावा ये है ज़राए का कि पीटीआई की रहनुमा जो हैं वो पेशावर मोड़ पर धरना देने पर फिलहाल राज़ी नहीं हुए। और इसका ऐलान अब बाद में होगा। हो सकता है बाद में वो राज़ी हो जाएं। हुकूमत की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं कि मुज़ाहिरीन किसी सूरत पेशावर मोड़ से आगे नहीं जाएंगे। पीटीआई इनको मानती है नहीं मानती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं, हुकूमत के बकौल वो विफाक पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और उनके अपने सूबे के अवाम जो हैं दहशत गर्दी का शिकार हैं। कुरम एजेंसी की बात की जाए, 4 दिन में तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वहाँ पर वो सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से, फ़िरका परस्ती की वजह से वो शहीद हो चुके हैं दोनों अतराफ से। अभी भी दोनों ग्रोह की जानिब से 7 दिन के लिए फ़िलहाल तो सीज़ फायर है, लेकिन किसी भी वक्त वहाँ पर जंग छिड़ सकती है। छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन सूबाई हुकूमत जो है उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है। वो ना तो उन लोगों के जनाजों में गए, ना किसी ने उनका पूछा। और 6-7 महीनों से कुरम की जो ख़राब सूरत हाल थी वो बिल्कुल एक चिंगारी लगने की देर थी। जो चिंगारी लगी, आग वहाँ पे भड़क उठी। लेकिन सूबाई हुकूमत ये मामलात पहले से कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन गुज़श्ता 2-3 महीनों में हमने देखा कि उनका रुख जो है वो पेशावर और कुर्रम और बाजावड़ की बजाय हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सान डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि आरिफ हयात जो है वो ये जो फाइनल कॉल का काफिला है इनके साथ पेशावर से चल कर आए हैं। आरिफ, आपसे शुरू करूँगा, ये बताएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ से ये काफिले आए और कहाँ तक पहुँच चुके हैं? शुक्रिया। काफ़िले तो इस्लामाबाद के हुदूद में दाखिल हो चुके हैं काफ़ी वक्त पहले से। और अभी इधर जो कश्मीर हाईवे है और सिटी है तो उसकी तरफ वो मार्च करना शुरू करेंगे। लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं तो बमुश्किल वो रुकावटें पार करेंगे। जी आरिफ, बोलिए, आप बोलिए। आदिल, ये यहाँ पर एक बात ये मैं वजाहत करूँगा कि रुकावटें रखी गई थी मोटरवे पर, गाजी बरोता के करीब, हज़ारा इंटरचेंज के करीब और इस तरह और जगहों पर बुरहान के करीब रुकावटें रखी गई थी। और काफ़ी कुछ ज़्यादा तादाद में कंटेनर रखे गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी, इस बात से भी आंखें नहीं फेर सकते कि जो पीटीआई के वर्कर्स थे तो उनके पास इस दफ़ा सरकारी मशीनरी नहीं थी, ना वो अपने साथ कोई मशीनरी लेके आए हुए थे प्राइवेट, बल्कि वो धक्के मारकर हाथों से ज़ोर लगाकर इस्तेमाल करके वो उन लोगों ने वो सारे कंटेनर हटा दिए और अपने लिए रास्ते खोल दिए। काफ़िला की जो सुस्त रफ्तारी वो इसलिए भी है कि वर्कर्स पैदल भी जा रहे हैं बड़े कंटेनर के साथ, वो उससे आगे भी हैं, उनके गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी उनसे आगे हैं, तो इसलिए उनके लिए रास्ता बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए सिर्फ एक गाजी बरोता पर वर्कर जो है तो वो पूरी रात लगे रहे और वहाँ से वो कंटेनर हटाना, फिर भरी गाड़ियाँ जो हैं वो उधर खड़ी की हुई थी उनको धक्के देकर उनको हटाना, ये सारे हटा कर पूरी रात वो सुबह के करीब जो है तो वो बुरहान तक पहुँचे। फिर बुरहान में भी यही सूरत उनको फेस करना पड़ी। तो वो सारे कंटेनर हटाकर फिर जो है तो वो एक जगह तक यहाँ पर पहुँच सके हैं। अभी जो पीटीआई का काफ़िला है तो उनकी हिकमत अमली यही है कि वो रात के वक्त इस्लामाबाद के हुदूद में दाखिल होना चाहते हैं और जितनी भी रुकावटें
اسلام آباد میں رکھی گئی ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے ان لوگوں نے اپنے جو ورکرز ہیں وہ ان جگہ تک انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں۔ پھر جو مرکزی قافلہ ہے، جو کنٹینر ہے، جس میں بشرا بی بی سوار ہے، جس میں علی امین گنڈاپور سوار ہے، اور جو پارٹی کے قائدین اس میں سوار ہیں، تو پھر وہ موو کرے گی اسلام آباد کی طرف آئے گی۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو اور دیکھتے ہیں کہ ان کو آنے بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی عارف میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا، ثناء اللہ خان یہ بتائے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام آباد کی کیا سچویشن ہے؟ مذاکرات ہو رہے تو ہیں، محسن نقوی کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی کر رہا ہے، آپ کے پاس تازہ ترین کیا ہیں کیپٹل سے اس وقت؟ دیکھیں صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ وفاقی حکومت کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا اس وقت۔ پولیس کا آپ کو پتا ہے ایک جوان شہید بھی ہو چکا ہے، بالکل، ڈی مورلائز بھی ہو رہی ہے پولیس۔ ابھی ایف سی اور رینجرز نے ایکٹیو ہیں لیکن ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، اور یہ اب سیاسی تنازع بھی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں جس لوگوں کو یہ لے کے آ رہے ہیں اس میں پوری صوبائی کابینہ ہے، پورا صوبہ ہے، پوری صوبائی حکومت کابینہ ہے جی۔ باقاعدہ ان کو کہا گیا تھا تھریٹ دے کے کہ جو نہیں آئے گا اتنے بندے لے کے اس کو کیبنٹ سے فارغ کیا جائے گا، آئندہ ٹکٹ بھی نہیں دیا جائے گا، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ اور بشرا بی بی نے یہ اعلان کیا ان کو سامنے بٹھا کے۔ تو اب یہ جو ہے ایک سیاسی تنازع نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک نئی، ماضی میں بھی ہوا ہے ایک آدھ مرتبہ، لیکن اب وفاقی اور صوبائی حکومت آمنے سامنے ہے، اور اس میں صرف ورکر نہیں ہے، یہ لوگ باقاعدہ انہوں نے لے کے آئے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو افغانستان سے یہاں لایا گیا تھا، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ اچھا، ان کے بھی کچھ لوگ یہاں پہ اس ویسے وہ محسن نقوی نے کہا تو تھا کہ ہم نے کچھ نہیں، وہ موجود ہیں اور بڑے ٹرینڈ لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ جو بتا رہے ہیں، یہ عارف نے بھی بتایا کہ مشینری نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں جو اسلام آباد شہر کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، اس کو کس طرح لوگ، چند ہزار بندے تو نہیں ہٹا سکتے ان کو، اتنے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور وہ کنٹینر مٹی سے بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، تو ان کو ہٹانا اور یہاں پہنچنا۔ اور یہ کوششیں جو تھیں آج صبح بھی ہوئی، جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک ڈیلیگیشن عمران خان سے بھی ملا ہے جو پی ٹی آئی صبح ڈائریکشن لے گئی ہیں، ڈائریکشن وہ پھر گئی ہیں بشرا بی بی کے پاس، اور دوبارہ اس کو ری شیپ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو ڈرائیو جو کر رہی ہیں ساری چیزیں اس وقت وہ بشرا بی بی کر رہی ہے، بشرا بی بی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لٹرلی لیڈ کر رہی ہے نا، خطاب وہی کر رہی ہے، جی خطاب ڈائریکشن انہی کی ساری چل رہی ہیں، اور یہاں سے نہیں چل رہی، اس پوری تیاری میں ان کا کام رہا ہے۔ اس میں عارف یہ بتائے گا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈ نہیں کر رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی اس مارچ کی فائنل کال کی تیاریاں تھی، اور میری اطلاعات تو یہ ہے کہ جو ریسکیو پشاور میں آفس ہے 1122، وہاں باقاعدہ انہوں نے 40-50 لوگوں کی ٹیم بٹھائی ہے جو لمحہ بلمحہ انہیں تیاریوں کی رپورٹ بھی دیتی رہی۔ اسی طرح تھا کہ بالکل مطلب علی امین ویسے برائے نام لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اصل اس کو لیڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مسز ہی کر رہی ہیں۔ بالکل درست، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ ریسکیو 1122 کا جو پشاور کا آفس ہے تو اس میں ان کے باقاعدہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، لیکن صرف وہاں پر نہیں، باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر ڈی سی کے آفس میں یا سرکٹ ہاؤس جو ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر جو سرکاری دفاتر ہے تو ان کو وہاں پر جگہ دی ہوئی ہے۔ لیڈ اور کس طرح ہوتی ہے کہ وہ خود کنٹینر پر موجود ہیں، چھوٹا خطاب بھی کرتی ہیں جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے، رستہ کھولے، گاڑیوں کو رستہ دے دے، کنٹینر کو رستہ دے دے، باقاعدہ ہدایت دیتی ہے۔ ان کی جو اپنی ٹیم ہے وہ بالکل ایکٹیو ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ قافلے سے 10 کلومیٹر آگے بھی موجود ہیں اور 10 کلومیٹر پیچھے بھی موجود ہیں۔ ہر ایک ایکٹیویٹی کی وہ ویڈیو بنا رہی ہیں، ڈرون کیمرہ ان کے پاس ہے، ان کی پوری ٹیم نے پوری تیاری کر رکھی ہوئی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ میں ان کے ٹیم بیٹھے ہوئے تھے، جو ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں پر بھی ساری ویڈیوز ان کو پہلے سے ملی ہے، کس کے قافلے میں کتنے لوگ ہیں، کس کے قافلے میں کون کون شامل ہے، کس کا قافلہ کہاں پر رکا ہوا ہے، کس کے قافلے میں شامل لوگوں نے کنٹینر ہٹا دیے۔ جس طرح ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑے ٹرین ہے، واقعی میں بڑے ٹرین ہم اس لیے کہیں گے کہ حکمت عملی اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ کنٹینر رک جاتا ہے، پہلے وہ جہاں پر بلاکیج ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں، پھر کنٹینر جو ہے تو وہ اس کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایک جگہ پر بھی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، ہر ایک کام جو ہے تو وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہیں جہاں اور اس ساری کمیونیکیشن کو ویری انٹرسٹنگ، جس طرح عارف آپ نے کہا کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ اس کو لٹرلی لیڈ کر رہی ہیں۔ ثناء اللہ مجھے بتائیے گا، آپ بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں، ہم بھی ہیں، جڑواں شہروں کو آپ دیکھ لیں،
ہم کس عذاب سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 دنوں سے یہ جو معاملہ ہے، اس وقت تو آپ کو ایون سبزیاں اور فروٹ اور گوشت بھی ملنا بند ہو چکا ہے، بچوں کے اسکول بند ہیں، ہاسپٹل کوئی نہیں پہنچ سکتا، ذرا بتائیے گا آپ۔ دیکھیں وہ سپلائی تو بند ہے بالکل چاروں طرف سے، کیونکہ پنجاب سائڈ سے تو بہت زیادہ سختی ہے، کے پی سے بھی بند کی ہوئی تھی، باقی علاقے بھی جو کشمیر سائڈ سے آتی تھیں کچھ وہ بھی بند ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو فوڈ آئٹمز ہیں، جو پیریشیبل فوڈ آئٹمز ہیں، تازہ جو سبزیاں اور پھل آتے ہیں وہ شارٹ ہو گئے ہیں، اور جو موجود ہیں ایک تو وہ خراب ہیں، اور ان کی پرائسز 4 ٹائم انکریز ہوئی ہیں۔ تو لوگوں کی مصیبت ہے، لوگوں نے ہاسپٹل کسی نے جانا ہے، اسکول کالجز بند ہیں۔ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، وہ جنہوں نے اس شہر سے باہر جانا ہے یا آنا ہے، کسی کی شادیاں ہیں، کسی کی فوتگی کے ایشو ہیں، وہ تمام لوگ سٹک ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی دن میں 10 کالیں ہوتی ہوں گی، ہمیں بھی آتی ہیں، کچھ لوگ راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پورا ایک نظام جو ہے درم برم کیا ہوا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے ان چیزوں کا، یہ بات نہیں ہے پتہ۔ دیکھیں وہ کس طریقے سے ان کی جو عارف ساتھ آ رہا ہے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ پورا ایک لمبا پلان کر کے آئے ہیں، اور مجھے صورتحال جو ہے اتنی اچھی نہیں لگ رہی، صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے۔ اور جس طرح کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، پی ٹی آئی کو اس صورتحال میں لاشوں کی ضرورت ہے۔ ایک لاش گر چکی ہے، اور جس طریقے سے وہ پولیس پہ اٹیک کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں، جو ویڈیوز آئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرتا ہے کوئی بچتا ہے، وہ اس سے کوئی ان کا جو ٹارگٹ ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق۔ چلے وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ۔ ثناء اللہ خان صاحب اور عارف حیات بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کو کیپ یو اپڈیٹڈ۔ بریک کے بعد ہمیں وفاقی وزیر امیر مقام اور تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی آئی کی فائنل کال پر مبنی احتجاج کی بات ہو رہی ہے۔ بریک سے پہلے ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود تھے، تازہ ترین جو صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد کی آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ مذاکرات بھی ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں۔ امیر مقام صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا نون لیگ کے صدر بھی ہیں، صوبائی وزیر برائے سیفران امیر کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہیں، اور بڑے سینئر رہنما ہیں اور بڑے با اثر سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ امیر مقام صاحب بہت شکریہ۔ آج صبح ملاقات ہوئی بیرسٹر گور کی بانی پی ٹی آئی سے، اور باہر نکل کر انہوں نے کہا کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے مذاکرات کا؟ عادل بھائی مجھے تو اس کا صحیح پتہ نہیں ہے، مگر یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، تو وہی سمجھدار بندے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ گور صاحب کی کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور علی امین گنڈا پور کی کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ تو ہو سکتے ہیں مجھے کوئی صحیح معلومات اس کے بارے نہیں ہے، نہ میں اس کا پارٹ ہو نہ حصہ ہو، مگر وہی بات جو آپ نے مذاکرات کی ہے تو ہمیشہ مذاکرات ہوا کرتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے اور اب بھی ہوتے ہوں گے۔ اچھا امیر مقام صاحب، اچھا ایک بات بتائیں، کیا اس تجویز پر شاید مذاکرات ہوں، یا آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو ڈالیا جیل سے شاید بنی گالا کو جیل ڈکلیئر کر کے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے؟ اگر ایسی کوئی تجویز حکومت کے سامنے آتی ہے تو مان لینی چاہیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ آپ نے جو بات کر دی، چونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا کھل کر کہ میں اس کا کوئی پارٹ حصہ نہیں ہوں، اور میں ویسے اندازے سے اور اپنی رائے سے کوئی بات کروں تو اچھا نہیں لگتا ہے، ہر کہ اپنا رائے ہوتا ہے، اوپینین ہوتا ہے، تو مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے۔ مگر وہی چیزیں بھی سارے کورٹس کے، عدالتوں کے، عدالتیں جس طرح مناسب سمجھے اسی طرح کر دیتے۔ ابھی اس کی بیوی کو رہائی ملی ہے جا کر پشاور میں اور احتجاج میں بیٹھی ہے، تو عدالتیں جو بھی چاہے، ان عدالتوں اور کورٹس کا تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ تو عمران خان ہے، ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا۔ میں گیلانی صاحب کے کیبنٹ میں وزیر تھا، 2011 کی بات ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پر کہ آپ نے عدالت کی توہین کی ہے، جا کر کے پرائم منسٹر نے اس کو فارغ کر دیا۔ میں اس میں بھی وزیر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، مجھے یاد ہے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا پیم ہاؤس میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا، اور ٹکا ٹک ہم سارے دیکھ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ اسی ٹائم موجود تھے اس کے پیس کی کمرے میں، کہ اس کو نااہل کر دیا تاحیات، اور کس ریزن سے، اور پرائم منسٹر سے بھی ہٹا دیا اور نااہل بھی ہوا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے۔ اور مجھے نواز شریف صاحب کا وہی بات، یہ ایک تاریخی بات ہے جو ہمارے ساتھ اور بھی 7-8 لوگ تھے، سب کو یہ بات یاد ہوگی
کہ بہت سے لوگوں نے 2-3 لوگوں نے یہ رائے دے دیا کہ کل تو پورے ملک کو بند کر لینا چاہیے، بلاک کر لینا چاہیے، باہر نکل لینا چاہیے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. تو میں نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس سے سیکھے. وہ 1-2 منٹ کی خاموشی کے بعد بولے کہ کوئی چیز نہ بلاک کرنی ہے نہ آپ کو کال دینا. ان مریضوں کا کیا ہے جو ایمبولینسز میں پڑے ہوئے، ان لوگوں کو جو باہر جائے ہوئے اور انہوں نے ٹکٹس لیے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ پورے پاکستان میں لوگوں کے گھر سے نہ اسکول بنو، کالج بنو، کاروبار بنو، ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے سزا جس نے دیے آگے دیکھا جائے گا. اگر میں بے گناہ ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہو جائے گا، مگر لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا. ہم نے تو اس طرح لیڈرشپ بھی دیکھی ہے. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں امیر مکان صاحب کہ ہمیں تو مینڈیٹ کے پی کے عوام نے دیا اسی لیے ہے. مگر ابھی یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، اور وہی مینڈیٹ زبردستی آپ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. وہی مینڈیٹ جو آپ کو ایک آئین قانون کے تحت کے پی کے میں مل گیا. ایک طرف تو آئین قانون مانتے نہیں، اور دوسری طرف آپ کو آج مینڈیٹ حاصل ہے، اور آپ کے پی کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں تک، کرینوں تک، 111 ریسکیو 112 کی تمام مشینری تک، اور تمام امپلائیز جو آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اتنے بندے بھیجنے ہیں. تو وہی ایک آئین قانون کہتے تھے آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، تو آپ اس مینڈیٹ کو عوام کی بہتری کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ ایک اللیگل کام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر قانونی طور پر جا کر اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور عمران خان کو زبردستی رہا کریں گے قانون اور آئین سے بالاتر. تو یہ چیزیں اس کے سامنے. آپ نے جو سوالات کیے، ہمیشہ مذاکرات ہوا کرتے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی جس طرح علی امین اندر آئے، اور جس طرح حیرت کی بات ہے کہ 3 گھنٹے میں واپس 12 ضلع کور کر کے پشاور میں موجود رہا، اس کے ساتھ جن وغیرہ ہوں گے، وہی اس کو دیکھنے میں ملا. تو وہی بھی ایک بات، ابھی بھی میں اس کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. امیر مقام صاحب دیکھیں، آپ نے جس طرح کہا کے پی کے عوام نے تیسری مرتبہ ایک جماعت کو مینڈیٹ دیا، لیکن وہ جماعت اگر ہر دوسرے ہفتے اسلام آباد کا رخ کرتی ہے، اب دیکھیں کرم میں جتنا ظلم ہوا، عام لوگ شہید ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس جانب اگر توجہ نہیں دی جا رہی، تو وفاق کے پاس آپشنز تو موجود ہے نا، گورنر راج جیسے بھی آپشنز ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سمجھ کے، یہ اب ہمارا بینگ فرام کے پی کے ناٹ اے منسٹر آف دس گورنمنٹ یا ادر بات، مگر میں پی ملن کی لیڈر ہوتے ہوئے بھی وہی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یا ورکر، مگر ایک کے پی کے سے تعلق رکھنے والا یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے کے پی کے کی عوام کو، کہ اسی طرح ہم نے کیوں اس طرح ہمارے یہ پاکستان کے وسائل جو وہی ان کو دیے جا رہا ہے، NFC ایوارڈ میں جو حصہ ملتا جا رہا ہے، تو وہ بجائے کے پی کے کی بہتری کی. آپ نے کرم کی بات کی، کتنے دردناک اور افسوسناک واقعات ہم نے دیکھے، بقایا کے پی میں بھی دیکھ لیا، وہی گورننس بھی دیکھ لی. تو وہی تمام ریسورسز جو ہمارا حصہ ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، وہی حصہ آپ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا بھی سوال ہے. اب ہم یہ سوال بھی کے پی کے کے لوگ تمام کریں گے کہ ایک کے پی کے تو ہم سب کا ہے. اگر اسی پر یہ ہمارا مرکز اور دوسرے لوگ خاموشی چاہتے ہیں تو یہ ہمارے کے پی کے عوام پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، اور اسپیشلی ہمارے کے پی کے کے ساتھ زیادتی ہے. تو ان کو یہ آپشن اگر وہ یہ ان کو نہ دیتے اور پہلے سے ان کو فارغ کر دیتے، کئی آپشن موجود ہیں. میں بھی کہتا ہوں گورنر راج بھی ہو سکتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہی جس آئین اور قانون کے تحت ان کو مینڈیٹ ملا ہے وہی مینڈیٹ وہ استعمال ہی نہیں کر رہے. عوام کی فلاح و بہبود کی ان کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. وہی جو دہشت گردی ہے ہم سارے فیس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. وقت صرف ایک سیکریٹ پہلے علی امین نے کھول دیا، ابھی بشرا بی بی جا کر دوسرا سیکریٹ کھول دیا، وہی ساری دن دکانداری ہوتے ہیں. ابھی اس ریلی کے نام پر کتنے اربوں روپے لوگوں سے لے لیے کہ آپ جائے اسلام آباد پر چڑھائی کرتے، اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بینگ فرام کے پی کے، فرسٹ فرام پاکستان مگر اصل فرام کے پی کے،
کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے کہ اس طرح یا کہ وسائل جا کر اور ہمارے صوبے کو اس طرح محروم رکھنا اور تاریکیوں میں رکھنا اور وہی سارے ریسورسز یا مرکز کے خلاف استعمال ہونا ظلم کی حد انتہا ہے. ظلم کی حد امیر مقام صاحب. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز استعمال کرنے چاہیے، چاہے گورنر راج ہو، وفاق کو سوچنا ہوگا. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں اگر یہ بالفرض آ جاتے ہیں ڈی چوک میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس کرو، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو، اس کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے، کیا کرے گی حکومت؟ ایگزمپشن تو اور بات ہے، ہر ایک کر سکتا ہے مفروض، اور مگر میرے خیال میں اس طرح کوئی امکان نہیں ہوگا اور اس طرح ان کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا اور بیٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا اور ان کے اس ڈیمانڈ کو مانا بھی نہیں جائے گا. اگر اس طرح زور سے ڈیمانڈ منوانے ہو تو پھر تو نہ یہ عدالتوں کی ضرورت ہے، نہ کورٹس کی ضرورت ہے، نہ کوئی آئین اور قانون کی ضرورت ہے. پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بینس ابھی زور سے نکلے اور ہر جگہ جائے اپنی ساری رائے منوائے. اسی طرح بات کرنا ہے کہ ایک مجرم اور ملزم اور اس کو نہ عدالتیں اور کورٹس کے بغیر اس کو فیس کیے بغیر اس کو رہا کرنے کی اور وہی کوئی مانے گا تو پھر تو میں اس کو گورنمنٹ کہتا ہی نہیں ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح نوبت نہیں آئے گی اور اس طرح نہیں ہو. چلیں لیٹس سی. امیر مقام صاحب بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں اس طرح نوبت نہیں آئے گی. سر آخر میں بتائے گا، دیکھیے پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ نے 2-3 دفعہ ایک ورڈ استعمال کیا اسلام آباد پر چڑھائی، وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، لیکن 2-3 دنوں سے دیکھیں وفاقی دارالحکومت بند ہے، حکومت کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. یہ کب تک برداشت کیا جائے گا؟ جو آپ کے پاس آپشنز ہیں، جس طرح آپ نے اب گورنر راج کی بات کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ کر دیں، لیکن آپ بتائیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی میں جتنی خراب ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وفاق کوئی فیصلہ کرے، وفاق کو سوچنا ہوگا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی اور یہ صرف صوبے کا ایشو بھی نہیں ہے، پورے ملک کا ایشو ہے. جو اربوں روپے کی نقصان ہو رہی ہے اس احتجاج میں اور اس پروٹیسٹ میں، اور جو اربوں روپے کے معاشی نقصان کے علاوہ جو لوگوں کو تکالیف کا سامنا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تو یہ تو ابھی ناقابل برداشت ہو گئے. ان کا ٹھیک ہے، ہر ایک آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، احتجاج ریکارڈ کرے. اگر ان کے ساتھ تو یہ بات ہے نہیں کہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے اس گورنمنٹ میں فیڈرل میں، اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ مہنگائی تو وہ دیکھ رہے کم ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہے وہی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھ رہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے. ان کے پاس تو یہ بات ہے نہیں کہ باہر سے بھی پوری دنیا سے اسی وہ کانفرنس ہوئی، آج بیلاروس کا صدر یہاں آیا ہوا ہے، وہی بات بھی نہیں ہے. اور سود کی شرح میں بھی دیکھ رہے کمی ہو رہی ہے. ایک بہتر گورنر سے بہتر نظام ہے اور پہلی دفعہ میں اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ملٹری اور سول لیڈرشپ ایک ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ایجنڈے پر، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جس طرح پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی یا کسی اور کی گورنمنٹ کی اس کے ختم کرنے کے لیے، مگر اس ملک کی بہتری کے لیے ایک ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک ہے. تو وہی ان سے برداشت نہیں ہو رہے، بیرونی ملک بھی سازشیں کرے اور اندرونی ملک بھی. تو اس کو کس طرح احتجاج آپ کہہ سکتے ہیں اور کس طرح اس کو الاؤ کریں گے؟ آپ کی بہت یہ وزنی سوال ہے اور یہ سوال ابھی ہمارا سب کا ہے. اگر اس طرح ہے تو یہ تو نہ پاکستان کے ساتھ کوئی محبت والی بات ہے اور اس کی بہتری کی، اور نہ ہمارے صوبے کے ساتھ. اگر دوسرے آپشن موجود ہے تو وہ آپشن لینے چاہیے کہ یہ چیز ونس فار آل رک جائے، اور یہاں کے وسائل جو یہاں مرکز سے وسائل جاتے ہیں وہی یہاں مرکز کے خلاف استعمال نہ ہو، وہی کے پی کی عوام کی بہتری کے لیے ہو. امیر مقام صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا امیر مقام صاحب نے آخر میں ایک دفعہ پھر ایک بات کی کہ آپشنز اگر موجود ہیں ونس اور آل اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور وہ آپشن ساری بات ہے گورنر راج کی طرف ان کا اشارہ تھا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، جس کے بعد سردار لطیف خوضر صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ہمیں جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں اور کیا ڈیمانڈز ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر جناب امیر مقام کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے کہا کہ وفاق کے پاس گورنر راج جیسے آپشنز موجود ہیں تو فار ونس اس کا استعمال کر کے، اور ایک صوبہ جو کہ ان کے جو الفاظ تھے، ایک صوبہ جو صوبے کے وسائل استعمال کر کے وفاق پر بار بار چڑھائی کر رہا ہے، اس مسئلے کو فار ونس
ریزالو کر دینا چاہیے. تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسہ صاحب بہت شکریہ. آج بیرسٹر گور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی جیل میں, اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا مذاکرات چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کس سے چل رہے ہیں یہ مذاکرات, اور ان مذاکرات کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں, یہ مذاکرات والی بات انہوں نے ضرور کہی, لیکن دراصل یہ انگیجمنٹ ہے. دیکھیں, انگیجمنٹ اور مذاکرات میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. مذاکرات آن دا ٹیبل بیٹھ کر آپ جو ہے اپنا جو گفت و شنید کرتے ہیں, جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹڈ پوزیشنز دونوں سائڈ سے لیتی ہیں, پھر اس پہ جو ہے بات چیت ہوتی ہے, اور پھر جو قابل قبول ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اب ناؤ یہ تو ہمارے اوپر ہے نا, کیونکہ انہی کو ضرورت پڑی اور جنہوں نے ہمیں انگیج کیا. پہلے انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں جا کے نالش کی اور ہائی کورٹ سے آرڈر لیا, اور ہائی کورٹ سے آرڈر بھی یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں جو ہے آپ انگیج کریں رسپونڈنٹ نمبر 5 کو. رسپونڈنٹ نمبر 5 مطلب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ہیں, تو عمران خان صاحب کے ساتھ انگیج کریں اور پھر جو ہے تاکہ یہ جمہوریت اور رول آف لا اور بنیادی حقوق کی پاسداری جو ہے وہ کی جا سکے. تو وہ اس پہ بھی جو ہے ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے گوہر صاحب کو جو ہے بات انگیج کیا, اور پھر اب مقتدر حلقوں نے جو ہے ماشاءاللہ صبح 8 بجے جیل میں جو ہے فیسیلیٹیٹ کروا کے بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر علی گوہر صاحب کو جو ہے وہ ملاقات کروائی. ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی, آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں باتیں ہوئی, میں ظاہر تفصیل نہیں بتاؤں گا. وہ جو انہوں نے باہر نکل کے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آگے جا کے انہوں نے علی محمد گنڈا پور صاحب کو جو چیف منسٹر اور ہمارے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جو قیادت کر رہے تھے, اور بشرا بی بی جو اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی, ان کے ساتھ مشاورت کرنا مقصود تھی. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جس ضد پہ جو ہے انہا پہ حکومت نے اپنے آپ کو جو ہے پابا سلاسل رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو, وہ تو کیس جو بعد میں نیا ڈالا, کیونکہ ساروں میں تو ضمانت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ کہنا کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. ان کے بس میں 494 ہے. 1 منٹ میں کھوسہ صاحب پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے جو یہ احتجاج جو ہے کہ وہ کال آف ہو جائے؟ فار ایگزامپل اب بات چیت تو آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, انگیجڈ ہیں. فار ایگزامپل شاید یہ بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ خان صاحب کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے. کیا اس پر تحریک انصاف مان جائے گی؟ دیکھیں, یہ لالی پاپ ہمیں نہ دیں. 494 میں وہ وڈرا کر سکتے ہیں. وہ نیا کیس جو انہوں نے ڈالا تھا جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے, وہ جب ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے آخری کیس جس میں وہ ان کی گرفتاری تھی جیل مینول میں, جیل ریکارڈ پر, جب اس میں سے ہو گئی اور جب روبکار جاتی ہے تو ایک نیا کیس لے کر آ جاتے ہیں. 1.5 سال سے وہ پابا سلاسل ہیں. وہ کیس کو 494 میں 1 سیکنڈ میں پروسیکیوٹر جو ہے حکومت کے کہنے پر واپس لے سکتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی یہ عدالتی معاملہ ہے اور عدالت سے رجوع کیا جائے یا عدالت اس کو کر سکتی ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. کم از کم میں تو ساری زندگی انہی ایوانوں میں خاک چھانی ہے. مجھے تو ہمیں تو لالی پاپ نہ دیں, ہمیں تو یہ نہ بتائیں کہ یہ حکومت اس کو واپس نہیں لے سکتی ہے. تو واپس لے کر ان کو مخلصی دلائیں, کیونکہ جو کیسز ہیں ان میں سے چاہے وہ سائفر کا کیس ہے بری ہو چکے, عدت کا کیس ہے بری ہو چکے, باقی سارے کیسز چاہے وہ توشہ خانہ ہے اور چاہے وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے ان میں ضمانت پر ہیں. اور جو پہلا کیس تھا جس میں 3 سال سزا کروائی تھی وہ بھی توشہ خانہ بند تھا, اس میں بھی میں نے جو ہے عدالت عالیہ اسلام آباد سے سسپینڈ کروائی ہوئی ہے, تو اس میں بھی وہ ضمانت پر ہیں. تو نئے کیس اگر اس طرح سے یہ بدنیتی سے ڈالیں گے تو ظاہر ہے اشتعال تو آئے گا, عوام کو آئے گا, اور پھر ہم حق پر جانے میں کہ اگر ہمیں آپ نے دیوار سے لگا ہی نہیں دیا, دیوار میں چننے کی کوشش کی ہے, تو پھر دیوار تو ہم توڑیں گے. پھر تو آپ نے کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا, آپ نے عدالت کو اپنی غلامی میں لے لیا 26ویں ترمیم کے ذریعے. آپ نے جو ہے ساری جو ہے راستے ہی مفقود کر دیے, آپ نے جو ہے محدود کر دیے.
تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری کال نہ آتی تو کیا کرتے؟ 1.5 سال تو ہم انہی کے ساتھ سر پڑا رہے ہیں۔ اچھا سردار صاحب مجھے بتائیے، 3 مطالبات ہیں، قیدیوں کی رہائی ان میں سب سے اوپر، آبویسلی آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لینے کا، پھر مینڈیٹ واپس کرنا۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، اب حکومت کیوں گھر جانا چاہے گی؟ مطلب آپ پی ٹی آئی کو بھی کوئی لاجیکل مطالبات ایسے رکھنے چاہیے نا کہ بات آگے بڑھے۔ دیکھیں پہلے چلے بیٹھے تو صحیح نا، جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کے ذریعے پہلا کام پہلے تو کریں، ہمارے اسیران کو چھوڑیں۔ دوسری چیزیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں جو ہے ایک پروسیس جو ہے ایوالو کیا جا سکتا ہے۔ مینڈیٹ ساری دنیا جانتی ہے چوری کیا گیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے 17 سیٹوں والوں کو جو ہے پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اور 180 سیٹیں جس نے جیتی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اس سے بڑا فراڈ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی فارم 45 کے مطابق جو ہے آپ فیصلہ کیجئے گا، 45 کو ریورس کریں، تو اس کا میکنزم ہے، ہم سجیسٹ کر دیں گے، جوڈیشل کمیشن ہم نے کہا بنا دیں۔ چلیں اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ٹرائبونلز ہیں ان میں جو ہے صورت کے ساتھ آپ فیصلے کر لیجئے گا، 1 ہفتے کی مار بھی نہیں ہے، فیصلے ہو سکتے ہیں، اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آئینی ترمیم 26ویں جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا شرمناک طریقے سے، اتنی شرمناک طریقے سے اس کو پاس کروایا گیا، بلڈوز کیا گیا۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو سہولت کار بنا کر وہ ترمیم کی گئی، یہ تو آپ کی رائے ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے ووٹ کاؤنٹ کیے گئے، پھر کس طریقے سے جو ہے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، کس طریقے سے سینیٹرز کو اٹھایا گیا، کس طرح سے ان کو جو ہے ظلم اور تشدد کیا گیا، کس پر کون سی چیز کا میں جو ہے احاطہ کروں۔ وہ اتنا ظلم اور زیادتی کے باوجود پھر اس کا ریورسل کا پروسیس ہے، جب آپ طے کرتے ہیں تو پھر آ جائیے گا اس کا بھی 26ویں ترمیم کو دیکھیں۔ یہ آپ نے روح آئین کی مجروح کر دی ہے۔ اب اگر آئین کی اس میں جو ہے فل کوڈ بیٹھ جائے اور 26ویں ترمیم ہی کو دیکھ لے جو ہمارا مطالبہ ہے، تو 26ویں ترمیم بھی ختم ہو سکتی ہے، ریورس ہو سکتی ہے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر نیت ہے آپ کی، رول آف لا کو آپ جو ہے پس پشت نہ ڈالیں اور آپ آئین کی بالادستی کو تسلیم کریں، رول آف لا پر جائیں، ہم بالکل یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن پہلی چیز جو ہے عمران خان اور اسیران کو یہ جو ہے ان کی رہائی ہے۔ اچھا کوئی صاحب، ایک آپ نے شروع میں ایک بات کی، مذاکرات نہیں لیکن انگیجمنٹ ہے، تو ایک سوال مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے کہ انگیجمنٹ صرف محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہے، وہ آپ کی حکومت سے ہے، یا مقتدر حلقوں سے انگیجمنٹ ہے؟ دیکھیں عادل، آپ بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اڈیالہ جیل کو کون کھلوا سکتا ہے؟ آپ بتائیں نا۔ جیٹ کے ذریعے سے جو ہے لے جایا گیا ہے بیرسٹر سیف کو، اور وہاں سے جو ہے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے چیئرمین وہ بھی گئے ہیں، اور 8 بجے صبح کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کھلتی ہے۔ اڈیالہ جیل سویلین اس میں ہے ہی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کا حصہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب بھی جانتے ہیں محسن نقوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کا نہیں ہوں، وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سینیٹر، پہلے کیئر ٹیکر تھے، اور آج بھی انہی کی ماشاءاللہ چل رہی ہے حکمرانی پنجاب میں، کیونکہ ساری ایڈمنسٹریشن آئی جی سمیت وہی کا وہی ہے جو محسن نقوی صاحب کے تھے۔ اب ہم چاہتے ہیں، دیکھیں فوج ہماری ہے، ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی کیپٹن یا کوئی حوالدار یا کوئی سپاہی شہید ہوتا ہے، ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فوج اپنے ہی مجھے کھوسا صاحب ایک بڑا سیریس آخر میں سوال آپ سے کروں گا۔ دیکھیں اب تک 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو چکے ہیں، ایک کانسٹیبل کی شہادت ہو چکی ہے، آپ تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، آپ لوگوں نے تو کہا تھا یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا، یہ تو بالکل لگ رہا ہے کہ آپ ٹکراؤ کی طرف آ رہے ہیں اور ٹکراؤ کے لیے آ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تو میکسیمم جو ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم نے تو بالکل بڑی سختی سے کہا ہے، اور ہماری جانب سے کوئی تشدد کا عنصر کا تصور بھی نہیں ہے،
لیکن یہ جو کچھ فگرز بتا رہی ہیں ماشاءاللہ، جو دبنگ اسپوکس پرسن ہے یا جو ایک ظفر موج آئی ہوئی ہے آپ کے ہر 5 منٹ کے بعد اپنا بیانیہ دے رہی ہے، سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ماشاءاللہ جو ہے سبھی سرکاری ان کو جو ہے آپ کے وہ بار بار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 70 زخمی ہو گئے اور جی اتنے شدید مضروب ہو گئے اور اتنے شہید ہو گئے. یہ سارا کا سارا جو ہے ماشاءاللہ اگر آپ پٹیاں باندھ کر جو ہے کسی کو لے آئے یا اس طریقے سے ڈرامے کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. دیکھیں ہمارا بالکل پرامن ہے مظاہرہ، اگر کہیں کوئی ہوا ہے تو ہم نے نہ کبھی کسی کو اجازت دی ہے. وہ اس میں اگر کوئی تقریب کار آتا ہے تو وہ ذاتی طور پر جو ہے یا ان کی کراس فائرنگ میں یا یہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ہاتھوں میں جب یہ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو زخمی دکھاتے ہیں تو معاف کیجیے گا ہماری طرف سے بالکل بڑی سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی تشدد نہیں کرنا. ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں، اور ہم ریسیونگ اینڈ پر اس حد تک ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کنٹینرستان بنا دیا ہے پاکستان سارے کو. انہوں نے سارا پاکستان سیل کر کے رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ لوگ ایمبولینسز میں بیچارے شہید ہو گئے، مر گئے، کئی گھنٹے ان کو جو ہے آگے کنٹینر کی وجہ سے اسپتال نہیں جانے دیا گیا. براتیں جو ہے لوٹ گئی ہیں، وہ براتیں نہیں جا سک رہی ہیں، اور کوئی ایمرجنسی میں کوئی نہیں جا سکتا ہے. اسکولز انہوں نے بند کر دیے، انہوں نے لٹرلی جو ہے سارے جو گیسٹ ہاؤس اور جتنے ہوٹلز تھے اس میں سے پکڑ کے اٹھا کے گرفتار کیا ہے ہمارے پرامن جو لوگ تھے یا جو بیچارے مسافر آئے ہوئے تھے پاکستان میں کہیں بھی، ان کو بھی انہوں نے اٹھا کے گرفتار کر لیا. اس طرح سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو 25 کروڑ عوام کو اس طرح سے آپ چلے سردار لطیف کھوسہ صاحب بہت بڑھیا، لیکن آپ بالکل آپ تو یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ہمارے کارکنان پرامن ہیں، اینڈ وی ہوپ کہ یہ معاملہ بالکل پرامن طریقے سے اپنے انجام تک بھی پہنچے، کیونکہ obviously دونوں طرف پاکستانی ہیں. لیکن جب پیغام یہ ہوگا کہ ہم ٹکراؤ کی طرف آئیں گے اور چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی پھر انتظامات اسی طرح ہوتے ہیں. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار منیف فاروق کا تجزیہ لیں گے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وہ کہہ رہے تھے تحریک انصاف تب تک اسلام آباد پر آتی رہے گی جب تک وہاں پر آپشنز استعمال نہ ہوں، یعنی گورنر راج جیسے، ورنہ یہ معاملہ بند نہیں ہوگا. پھر سردار لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ انگیجمنٹ ان کی ہے، اسی لیے صبح ڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، لیکن فی الحال کوئی ایسا ہمیں بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آ رہا جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں تحریک انصاف سے. اس وقت منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. منیف فاروق صاحب، بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. اب لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہماری انگیجمنٹ ہے، اشارہ مقتدرہ کی طرف تھا. اگر واقعی مقتدرہ نے انگیج کیا ہے، کیا کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے گا اس کے نتیجے میں؟ مال صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو یہ مذاکرات کو جب ہم کہتے ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سا اوور پلے کر جاتے ہیں سارے. دیکھیے یہ مذاکرات کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر کوئی اسٹریٹجک لیول کے نہیں تھے. جو پہلے بھی ایون خبریں تھی وہ بس ایک جھلاوا تھا، ایک ایلوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ نے بھی انگیج کرنے کے لیے. کوئی پالیسی ریلیٹڈ مذاکرات نہیں تھے. اچھا. اور ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ ان سے دھرنے کی جگہ کیا ہے، اچھا چھوڑ دیں، یہ کر دیں، نقصان نہ ہو جائے، لوگوں کو نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ کر لیں، وہ نہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مائنر ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ دھرنے کی جگہ کیا ہوگی، کیا ہوگا، اس کے اوپر بیسیکلی سلسلہ ہے. بارنگ دیٹ کوئی اور میجر پالیسی شفٹ وغیرہ تو نہیں ہے. جو ڈیمانڈز ہیں 3، ان میں سے فرسٹ اینڈ فور موسٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. دیکھیے بہت جو اس وقت کی پوزیشن ہے، انلیس کہ خدا نہ خواستہ دیکھیے کوئی جانی نقصان ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی فٹ فال آتا ہے، گراؤنڈ سویل ہوتا ہے اور کوئی اس کے نتیجے میں کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، تو وہ تو پھر ایک ایموشن ڈریون سی صورتحال ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس وقت تک جو پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ان ڈیمانڈز کو تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے.
نہ ہی عمران خان صاحب کی رہائی اس میں ممکن ہے۔ اچھا، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک عمران خان کی رہائی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن اس کو فائنل کال کا انہوں نے نام دیا ہے اور وہ اس کے بغیر کسی چیز پر انہوں نے کہا راضی نہیں ہوں گے، تو اب آؤٹ کم آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو کہیں اور دھرنے کی جگہ بھی شاید مل سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کی بالکل پاسبلٹی ہے، اور میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا کہ حکومت اس میں ان سے انگیج کرے اور ان کو ایک اور کوئی جگہ دے، تاکہ بغیر کسی ٹکراؤ کے صورتحال ایسی بنے اور لوگ وہاں پر کسی جگہ جہاں پر بھی اگریمنٹ ہوتا ہے چلے جائیں۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی حکومت ہو، جتنی مرضی طاقتور ہو، وہ یہ افورڈ نہیں کرتی، یا ریاستی ادارے یہ افورڈ نہیں کرتے کہ سیولین جو پاکستان کے عوام ہے ان کا نقصان ہو۔ جو خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، لیکن وہ پاکستانی ہیں، تو ان پر کوئی بھی ریاستی ادارہ گولیاں تو نہیں چلائے گا۔ ریاست نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ روک کر، اچھا جی ٹھیک ہے روک کے، نہیں تو اگر گولیاں برسائیں تو پھر تو کوئی پشاور سے باہر بھی نہ نکل سکے۔ لیکن آپ یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ سپیڈ سلو کی جائے، تھننگ کی جائے، کچھ کیا جائے، تاکہ ذرا تھوڑا سا ایک سٹیم کم ہوتی رہے اور انگیجمنٹ کی شاید کوئی آپشن نکل دی جائے۔ حکومت بالکل ان سے انگیج کرے گی، لیکن میں دوبارہ کہوں گا ٹیکٹیکل لیول پہ، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، چھوٹی موٹی چیزیں، مطالبات پر نہیں۔ میجر ڈیمانڈ ایشو ہے جی، اس کے بارے میں تو بگ نو ہے، اس وقت تک کوئی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اگر گورنمنٹ اس کو سمارٹلی پلے کرتی ہے اور کوئی سویلین کیجولٹیز نہیں ہوتی، تو پھر تو دباؤ دھرنا دینے والوں پر آ جاتا ہے نا، کہ انہوں نے کتنا بیٹھنا ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 2014 میں پوری اسٹیبلشمنٹ پوری سپورٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھی۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام صاحب واز انوالوڈ اپ ٹو ہز نیک، ریاست کو انہوں نے انڈر سیج کر دیا تھا، وفاقی دارالحکومت کو، لیکن گورنمنٹ پھر بھی نہیں گری تھی۔ تو آج تو آپ بھول جائیں کہ کوئی گورنمنٹ گر رہی ہے یا عمران خان صاحب کا رات کو تالا کھل کے اور ان کو باہر لے جایا گیا، انلیس خدا نخواستہ کچھ۔ اچھا، یہ بگ نو آپ نے جو کہا منیب صاحب، ایک اور بات بھی چلی کہ شاید بانی پی ٹی آئی اس پر بھی مان جائے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جائے۔ کیا دوسری جانب اس پر کوئی غور ہو سکتا ہے، یا اس پر بھی بگ نو ہے جس طرح آپ نے کہا؟ اگر ہسٹری ہمیں کچھ بتاتی ہے عادل، تو وہ تو یہ بتاتی ہے کہ لاجیکلی تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو جانی چاہیے۔ جی لاجیکلی، میں اگر ہسٹری ٹیلز اس سم تھنگ، اف وی آر ٹو لرن اینی تھنگ فرام ہسٹری، وہ تو یہ کہتی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ سیریسلی کسی جگہ پر کنسیڈر نہیں ہوئی کبھی بھی کہ یہ چلیے یہاں سے نکال کے وہاں رکھ دیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف کتنا لیوریج حاصل کر سکتی ہے۔ اگر تحریک انصاف بحیثیت جماعت ایک لیوریج کا ماحول بنا لیتی ہے اور کچھ ایسی سچویشن ان کے حق میں ہو جاتی ہے جہاں وہ اپنی کوئی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی، لیکن اس پہ میں دوبارہ کہوں گا یہ خواہش ہو سکتی ہے ان کی، اس پہ کوئی سیریس کنسیڈریشن کبھی نہیں ہوئی کوئی سی بی اینز کے طور پہ کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کرے، یہ کرے وہ کرے۔ ہاں شفٹ اگر انہیں کیا بھی گیا تو ود اے لاٹ آف کنڈیشنز کیا جائے گا، مے بی وہ ہی از انڈر ہاؤس اریسٹ ہے، نو ایکسیس ٹو میڈیا، نو نتھنگ، نو ایکسیس ٹو ٹی وی اور اینی تھنگ۔ سو وہ بھی میں یہ پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں، اس پہ کوئی سیریس گفتگو کسی وقت بھی کبھی نہیں ہوئی حکومت۔ منیب فاروق صاحب شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔